बेजारी है, इसका तिलिस्म हमको तोड़ना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशंस में आला तरीन तालीम और रिसर्च हमको हासिल करनी है। कुरान अरबी ज़बान में नाजिल हुआ, लेकिन उसको फैलाने की, पहुंचाने की जिम्मेदारी हम पर आयत की गई है। इसलिए हमारे बच्चों को कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में रिसर्च के लिए हमको भेजना है, क्योंकि आज दीन की तबलीग जो है बिजली की रफ्तार से इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से हो सकती है। मुकर्रिर हैं वो हैं मुबारक कापड़ी साहब, जो कि एक आलमी शोहरत याफ्ता माहिर तालीम हैं, जो तालीम व तरबियत के उन्वान पर अब तक 3200 से ज़ायद लेक्चर्स दे चुके हैं, जो असातिज़ा की रहनुमाई के लिए मुल्क भर में 200 से ज़ायद तालीमी वर्कशॉप मुनाकिद कर चुके हैं। तालीम व तरबियत के उन्वान पर मुल्क भर के सरकर्दा अखबारात में 900 से ज़ायद मज़ामीन लिख चुके हैं। रहनुमा, जागते रहो, मुबारक अक़वाल, अंधेरे उजाले समेत तालीम के मौजू पर कुल 9 किताबों के आप मुसन्निफ़ हैं। और सबसे ज़्यादा अहम बात ये कि वो बाअमल माहिर तालीम और दानिश्वर हैं। इसका जीता जागता सबूत ये है कि मुबारक कापड़ी साहब की दुख्तर अर्जुमंद बड़ी बेटी डॉक्टर मुजना ने इस साल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के इम्तिहान में पूरे महाराष्ट्र में अव्वल मकाम हासिल किया है। जैसा कि आपने देखा, कल इमाम हरम सऊद शुरैम साहब ने उन्हें इसके लिए एक यादगार शील्ड दिया है। ये ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करने वाली वो पहली मुस्लिम खातून हैं, और ख़ूबी ये है कि डॉक्टर मुजना मुकम्मल हिजाब में रहती हैं और IRF में लड़कियों को दरसे कुरान भी देती हैं। आइए कैंपस में दीन से वाबस्तगी के मौजू पर इस माहिर तालीम और दानिश्वर को सुने। मैं बड़े अदब के साथ मुबारक कापड़ी साहब को दावत देता हूं कि वो आएं और अपने मौजू पर लबकुशाई करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मेरे आज के इस तकरीर का मौजू है कि कैंपस में दीन से वाबस्तगी। कैंपस से मुराद ये है कि कॉलेज या आला तालीमी इदारे या यूनिवर्सिटी या तहकीकी इदारे या रिसर्च सेंटर्स वगैरह, इन आला तालीमी इदारों में हमारे तलबा, हमारे स्टूडेंट्स क्या दीन से वाबस्ता रह सकते हैं, और अगर रह सकते हैं तो किस तरह, उसके लिए प्रैक्टिकल चीज़ क्या है, कैसे उस पर हमको अमल करना है, कैसे मुमकिन है ये। आज तफसील से सर जोड़कर हम बैठेंगे और सोचेंगे इससे वाबस्ता तमाम मसाइल और उसके सारे वसाइल पर। ख़वातीन हज़रात, पूरी दुनिया की तारीख़ शाहिद है, गवाह है, कुरान जो है वो इल्म का मंबा है, बल्कि उलूम का मंबा है, और इस दुनिया के सारे उलूम कुरान मजीद में मौजूद हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि कुरान अल्लाह तबारक व तआला के तमाम अहकामात, तमाम हुक्म उनका मजमुआ है, और कई किस्म के हुक्म हैं। हुकूक़ुल इबाद का हुक्म है, वालिदा वालिद वालिदैन के साथ में सुलूक उसका हुक्म है, अज़दवाजी ज़िंदगी के ताल्लुक से अहकामात हैं, विरासत के ताल्लुक से हैं, ख़वातीन का मकाम क्या है उसके ताल्लुक से कई अहकामात हैं, कई किस्म के अहकामात हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन सारे अहकामात में जिस हुक्म को अफजलियत बख्शी, जिस हुक्म को अव्वलियत बख्शी, वो हुक्म था इक़रा, पढ़। तमाम अहकामात में अव्वलियत अफजलियत जो है वो इक़रा को बख्शी गई है। इससे मालूम होता है कि इल्म की कितनी अहमियत हमारे यहाँ पर है। इल्म की अहमियत कुरान में जा बजा है। सूरह अलक सूरह में 46 आयत नंबर 1, सूरह कलम सूरह में 68 आयत नंबर 1, इसके अलावा सूरह ज़ुमर सूरह 39, सूरह तहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 114, इन तमाम इसमें, बल्कि सूरह तहा आयत नंबर 114 में तो
جس بات کی بڑھانے کی بات کی گئی ہے وہ دولت نہیں ہے بلکہ علم ہے، اس کی دعا فرمانے کی تلقین کی گئی ہے۔ اتنی جگہوں پر، نہ جانے کتنی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے جو تمام احکامات میں لگ بھگ 800 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے علم اور حصول علم کے تعلق سے باتیں بتائی ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا منظر یہاں پر یہ ہے کہ دینی علوم میں آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یسر القرآن سے آگے ہماری بات نہیں بڑھتی ہے، اور عصری علوم میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اعداد و شمار دیکھ لیجئے اس ملک میں، صرف اس ملک کی بات کر لیجئے کہ یہاں پر ہمارے قوم کے اگر 100 بچے پرائمری اسکول میں پہلی جماعت میں داخلہ لیتے ہیں تو ان میں سے صرف 27 بچے جو ہیں وہ 10ویں تک یا 10 تک پہنچ پاتے ہیں، اور 73 بچے جو ہیں وہ مختلف وجوہات کی بنا پر مختلف جماعتوں میں ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا خطرناک ریشو ہمارے یہاں پر ہے۔ تو یہ اس کی اور ایک مثال دیکھ لیجئے، اس ریاست میں یہاں پر مسلمانوں کے کل 916 اردو میڈیم ہائی اسکولیں ہیں، یعنی 10ویں تک پڑھنے کا نظم ہے، لیکن مسلمانوں کی جونیئر کالجز کی تعداد جو ہے وہ صرف 112 ہے۔ یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں گویا ہم لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ ایس ایس سی کے آگے 10ویں کے آگے ہم کو پڑھنا ہی نہیں ہے۔ سوچ لیجئے، یعنی جونیئر کالجز 112 جہاں پر کہ 11ویں اور 12ویں کا نظم ہے وہ صرف 112 ہیں۔ ان خطرناک اعداد و شمار کی بنا پر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو غیروں کے جونیئر کالجز میں، سینئر کالجز میں، ڈگری کالجز میں داخلہ لینا پڑتا ہے اور ان کی طرف ان کو جانا پڑتا ہے۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہمارے والدین جو ہیں وہ بڑے تذبذب کا شکار رہتے ہیں، ہچکچاتے رہتے ہیں کہ بھئی ہم دوسرے کے غیروں کے کالج میں اپنے بچوں کو بھیجیں یا نہ بھیجیں، اور اگر بھیجیں تو کیا وہ دین سے وابستہ رہیں گے، اٹیچ رہیں گے، کیا وہ دین کی تعلیمات پر عمل کر پائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ خدشات اور یہ وسوسے جو رہتے ہیں، اس کی بنا پر ہمارے بچے جو ہیں وہ کالجوں کا رخ بہت کم تعداد میں کر رہے ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دین سے وابستہ رہیں۔ تھوڑا سا تاریخ کی طرف ہم جاتے ہیں، تھوڑا تاریخ کے پنوں کو، تاریخ کے صفحات کو ہم پلٹتے ہیں۔ تاریخ کے صفحات کو اس لیے پلٹ نہیں رہے ہیں ہم، وہ پدرم سلطان بود کی میں جو شراب ہے وہ بہت بری ہے کہ ہمارے آبا و اجداد سلطان ہوا کرتے تھے اور ان کے آج تاج جو ہیں وہ عجائب گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، یہ شراب بہت بری ہے، اس کے لیے نہیں، لیکن نئی نسل جو ہے ان کو ہم اس لیے بتانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ہمارا ماضی کتنا شاندار تھا، کتنا روشن تھا۔ سوچ لیجئے اور بہت غور و فکر سے بات کو سمجھیے کہ اسلام کے ظہور میں آنے سے پہلے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اسلام کے ظہور میں آنے سے پہلے جو ہے دنیا میں اس روئے زمین پر کوئی بھی میجر تحقیق، ریسرچ نہیں ہوئی تھی۔ کسی قسم کی کوئی بھی میجر تحقیق، ریسرچ یا انوینشن یا ایجاد جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اسلام نے جو ہے آنے کے بعد ظلم اور جبر کی جو بیڑیاں تھی اس کو توڑ دی، انسانی ذہن کے جو دروازے ہیں وہ واہ ہو گئے، اس کے دروازے کھلتے گئے اور تحقیق اور ریسرچ جو ہے اس کو موقع ملتا گیا۔ اور ہم کس حد تک چھائے ہوئے تھے؟ آج سے لگ بھگ 1100-1200 سال پہلے، جبکہ کسی قسم کے کوئی وسائل نہیں تھے، ریسورسز نہیں تھے، اور اس وقت ہم کس طرح چھائے ہوئے تھے؟ ہر فیلڈ میں، چاہے سائنس ہو، اس زمان کی ٹیکنالوجی ہو، طب ہو، حکمت ہو، ہر چیز میں جو ہم چھائے ہوئے تھے۔ میں صرف 1-2 مثال دوں گا کہ یہ موضوع اتنا بڑا ہے کہ اس پر 1-8 گھنٹے کا لیکچر دیا جا سکتا ہے کہ ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے سائنس ٹیکنالوجی میں۔ صرف 4 مثال جلدی دوں گا، جس میں سے ایک ہیں کہ ابو اسحاق ابراہیم، یہ دوسری ہجری صدی کے سائنسدان، یہ تحقیق کرتے ہیں ٹیلیسکوپ، آج کی بڑی تحقیق ٹیلیسکوپ، وہ تحقیق انہوں نے کی تھی۔ جابر بن حیان، یہ کیمسٹری کے بادشاہ، کیمسٹری کے فاؤنڈر، علم کیمیا کے فاؤنڈر، اور آج جو کئی جو تھیریز ہیں جو آج ہمارے بچے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں کیمسٹری کے، جس کے عمل تصعید ہے، اس کا فلٹریشن ہے، لوہے کو زنگ لگنے سے بچانا ہے، یہ سارے تھیری جو ہیں وہ جابر بن حیان کی دریافت کرتا تھی۔ اس کے علاوہ احمد عبداللہ حبش، آج ہمارے کالج میں پڑھائی جا رہی ہے ٹیگنومیٹری، علم مثلث، وہ اس کے بانی تھے۔ ابو القاسم زہراوی، اس سرجری کے بادشاہ تھے۔ کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ 1050 سال پہلے اس سائنسدان نے، اس سرجن نے، ابو القاسم زہراوی نے موتیا بندو کا، کیٹریکٹ کا آپریشن کیا تھا، ٹونسل کا آپریشن کیا تھا۔ سوچ لیجیے۔ اس کے علاوہ
اور کئی نام ہیں، ابو الحسن علی احمد، انہوں نے جو ہے وہ تحقیق کی تھی. وقت کی تقسیم جو ہے گھنٹہ، منٹ، سیکنڈ، یہ اس کے بانی تھے. 20 مثالیں میں دے سکتا ہوں کہ آج کی جدید تحقیقات جو ہیں اس میں ہمارا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور ہماری نئی نسل کو یہ جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ معلوم پڑے کتنا شاندار ماضی ہمارا تھا. لیکن آج کیا عالم ہے، یہ 400 سالوں کی غفلت ہے. بہت سو گئے ہم، غالباً اصحاب کہف سے زیادہ سو گئے، اور جب ہم نیند سے جاگے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ صرف مقابلہ رہی ہو رہی ہے. اور آج کیا عالم ہے، پچھلے 100 سالوں میں سائنس یا فزکس کی تحقیق پر کسی بھی مسلمان کو کوئی بڑا انعام، ایوارڈ جو ہے، نوبل پرائز وغیرہ نہیں ملا. ایک کو ملا، اس کے بھی عقائد جو ہیں بڑے مشکوک ہیں. یہ ہے تو یہ ایسا کیوں ہوتا آیا ہے، اور اس کا لاہ عمل کیا کرنا ہے. ہم کو اعلیٰ تعلیم، ہائر ایجوکیشن، صرف اسکول تک رکنا نہیں ہے، صرف 10ویں تک رکنا نہیں ہے، اس سے آگے ہم کو جو بڑھنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، اور کیوں یہ اعلیٰ تعلیم ہم کو کیوں حاصل کرنی ہے. ہائر ایجوکیشن، اسکول سے کالج سے یونیورسٹیز، ریسرچ، ان سب میں کیوں جانا ہے. نمبر 1، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. ریسرچ کرنے کا حکم جو ہے وہ اللہ کا ہے. پہلی آیت، پہلی سورہ کی پہلی آیت جس کے بغیر ہماری نمازیں نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. یہ آیت جو ہے وہ ہمیں ریسرچ کا حکم دیتی ہے کہ دریافت کرو کتنے جہاں ہیں، کتنی دنیا ہیں، دریافت کرو، معلوم کرو. تو ہم کو رکنا نہیں ہے. کئی کائنات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کئی جہان ہیں. ریسرچ کا حکم ہم کو یہ آیت دے رہی ہے. اور سنت نبوی ہم کو حکم بھی ان کا یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہی ہے. اس لیے ہم کو اعلیٰ تعلیم، ہائر ایجوکیشن حاصل کرنی ہے. کیوں؟ نمبر 2، سنت رسول ہے. یہ کیسے؟ مثال دوں گا اس کی. جنگ بدر میں 70 قیدی مکہ کے جو مسلمانوں کی تحویل میں آئے تھے، ان کو رہا کرنے کے لیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہیں کیا شرط رکھی؟ قیدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، ان کو اذیت دی جاتی ہے. لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا شرط رکھی تھی ان 70 قیدیوں کو؟ کہ ان میں سے ہر قیدی 10 مسلمان نوجوانوں کو پڑھنا اور لکھنا اگر سکھاتا ہے تو ان کو رہا کر دیا جائے گا. بتائیے کیسی شرط ہے یہ؟ یہ حکمت صرف ہمارے پیغمبر کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے پاس ہی ہو سکتی تھی. اور یہ اس طریقے سے عالم اسلام کا قائم کیا ہوا یہ پہلا اسکول تھا جس کے فاؤنڈر، جس کے بانی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور اس کے ٹیچرز، یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ اس اسکول کے ٹیچرز وہ تھے جو نہ صرف غیر مسلم تھے بلکہ ثابت شدہ اسلام کے دشمن تھے. دیکھیے کہ علم کا فیض حاصل کرنے کے لیے سنت نبوی کیا ہے. کیوں ہم کو اعلیٰ تعلیم، ریسرچ میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جانے کا ہے. نمبر 3، اور وہ اس لیے کہ ہم سے کچھ غفلتیں جو ہوئی ہیں اس کا ہم کو ازالہ کرنا ہے، اس کا ہم کو ازالہ کرنا ہے. جیسے سن لیجئے کہ 11ویں صدی ہجری میں سمت، ڈائریکشن بتانے والی کمپاس جو ہے وہ انوینٹ ہو گئی، وہ دریافت ہو گئی. اس کے ذریعے سے واسکو ڈی گاما اور کولمبس نے کئی بحری راستے دریافت کر لیے اور تجارت کی بڑی بڑی منڈیاں وغیرہ شروع کر دیں. مسلمان بادشاہ، شہنشاہ ان ساری تحقیقات سے غافل رہے. انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ بھئی یہ تجارت، بحری راستے چھوڑ دیجئے، کم سے کم حج کو جانے کے لیے کعبہ کے بحری راستے دریافت کریں کم سے کم. وہ بھی ان سے نہیں ہوا تھا. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بلا شبہ ایک عظیم شہنشاہ تھے، اور ان کی جو فکر ہے اس کی برکتیں آج ہم اس بارے صغیر میں دیکھ رہے ہیں. بلا شبہ وہ ہاتھ سے قرآن لکھا کرتے تھے. بڑی اچھی بات ہے ہاتھ سے قرآن کتابت کرنا، لیکن ان کے دور سے 40 سال پہلے چین اور فرانس میں پرنٹنگ پریس کی ایجاد ہو چکی تھی. ہمارے یہاں پر ہمارے بادشاہوں کو اس کا علم نہیں ہوا. کم سے کم پرنٹنگ پریس ہم اس لیے کھولتے کہ کم سے کم تیز رفتاری کے ساتھ میں ہم قرآن چھاپتے اور قرآن کی تبلیغ اور تشریح کے راستے جو ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سامنے آتے. بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ
کہ ہمارے یہاں پر مسلسل سائنس بیزاری کا عالم رہا ہے. اکبر کے 9 رتنوں میں بھی کوئی سائنسدان نہیں تھا, سب علوم لطیفہ کے تھے, کوئی شاعر تھا, کوئی کیا تھا, لیکن سائنسدان کوئی نہیں تھا. تو یہ جو علم بیزاری ہے اس کا طلسم ہم کو توڑنا ہے, اور اب جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو آئی ہے اس کو دین کی تبلیغ کے لیے ہم کو استعمال کرنا ہے. اس لیے ہمارے طلباء کو, ہمارے اسٹوڈنٹس کو اعلیٰ تعلیم کی طرف راغب ہونا ہے, ہائر ایجوکیشن, کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ آج دین کی تبلیغ جو ہے وہ بجلی کی رفتار سے اس الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. اس لیے اس سے کمپیوٹر سے, آئی ٹی سے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تمام جو ذرائع ہیں ان سب سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ہمارے طلباء کو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں, کمپیوٹرز میں, الیکٹرانکس میں, ٹیلی کمیونیکیشنز میں, اس میں اعلیٰ ترین تعلیم اور ریسرچ ہم کو حاصل کرنی ہے. کیوں؟ نمبر 4, سن لیجئے, صرف اس لیے نہیں کہ ہم کو اپنے پیٹ بھرنے ہیں, صرف اس لیے نہیں کہ روزی روٹی حاصل کرنی ہے, لیکن دوسروں کے معاملات میں اور ہمارے معاملات میں ایک فرق ہے. سن لیجئے, میں حوالہ دوں گا اس کا. آج یہاں پر بات ہوتی ہے مینجمنٹ کی, ایم بی اے کا بڑا ہوا کھڑا کیا گیا ہے, ایم بی اے کا زمانہ ہے, ہر طرف ایم بی اے کی باتیں ہوتی ہیں, مینجمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں, ریسرچ کی باتیں ہوتی ہیں. سن لیجئے, سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 55 میں یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ شہنشاہ مصر سے کہتے ہیں کہ ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے, کیونکہ میں حفاظت دار ہوں, حفاظت کرنے والا ہوں, اور میرے پاس علم بھی ہے. سوچ لیجئے, آج ہمارے بچے جو سوچتے ہیں ایم بی اے کی ڈگری لیں گے, جاب ملیں گے, نہیں ملیں گے, کیا ہوگا. دیکھیے, دوسروں کے پاس علم ہوگا, لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑا ورثہ, سب سے بڑی سرمایہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم امین ہیں. ہم کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی کمپنی کے چیک بک پہ سائننگ اتھارٹی کے لیے بار بار سوچتے ہیں ڈائریکٹرز لوگ, بھئی یہ آدمی ایماندار ہے کہ کمپنی کے ستیاناش کر دے گا, کیا کر دے گا. سورہ یوسف سے ہم کو ترغیب ملتی ہے کہ ہم کو پہلے امین بننا ہے اور اس کے بعد علم والا. یہ امانت داری کا جذبہ, یہ خوبی, یہ وصف ہمارا ہے. اس لیے اگر ہم اعلیٰ تعلیم میں جاتے ہیں تو سرخرو ہو جائیں گے, چھا جائیں گے مکمل طریقے سے. صرف یہی نہیں, پلاننگ, منصوبہ بندی. آج ہم دیکھ رہے ہیں ملک در ملک ایگریکلچر منسٹرز سوئے ہوئے ہیں, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, زراعت کچھ نہیں کام دے رہا ہے, کیونکہ پلاننگ نہیں ہے ہمارے یہاں پر. یہ پلاننگ, منصوبہ بندی جو ہے وہ بھی ہم کو قرآن سے ملتی ہے. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 47 سے 49 تک, اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ اگلے 60 سالوں تک آپ مسلسل کھیتی باڑی کرو گے, اور اس سے جو فصل اگاؤ گے اس میں سے اپنی ضرورت کے لیے جو غلہ ہے اتنا نکالو گے, اور ضرورت کی خوراک کے مطابق, اور باقی کو ان بالیوں میں محفوظ رکھو گے. اگلے 7 سال بڑے سخت آ جائیں گے. پلاننگ یہ ہم کو قرآن سے ملتی ہے, منصوبہ بندی. سارے ایگریکلچر منسٹر فیل ہیں اس کے سامنے. اس لیے ہم کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے. کیوں؟ بہت ساری 200 مثالیں ہیں, 200 باتیں ہیں, میں بہت مختصر جا رہا ہوں. آخری بات کہوں گا کہ ہم کو اعلیٰ تعلیم کالجوں میں ہمارے بچوں کو کیوں بھیجنا ہے, کیوں آگے کرنا ہے. سن لیجئے, قرآن عربی زبان میں نازل ہوا, لیکن اس کو پھیلانے کی, پہنچانے کی ذمہ داری ہم پر عائد کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان سورہ 25 آیت نمبر 1 میں, تاکہ تو سارے جہان والوں کو خبردار کرنے والا بن جا. سارے دنیا والوں کو ہم خبردار کیسے کریں گے؟ جب دنیا والوں کی زبانیں جانیں گے, ان سے بات چیت کریں گے, انٹریکشن کریں گے, ڈائیلاگ کریں گے, ان کی زبانوں سے واقفیت ہوگی. ان اعلیٰ تعلیمی اداروں میں اگر ہم جائیں گے اور وہ زبانیں سب سیکھیں گے تو ہی قرآن کا پیغام ہم پہنچا پائیں گے دوسرے لوگوں تک. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زبان کو جاننے والے لوگ تھے. اس دور کی جو زبانیں ہیں جیسے کہ حبشی, رومی, فارسی, ان سب کے ایکسپرٹس ان کے پاس میں تھے تاکہ وہ اپنے پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں, دوسروں تک پہنچائیں, قرآن کا میسج پہنچائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات مارک کی کہ اس وقت کی یہودیوں کی ایک زبان تھی سریانی, اس سے واقفیت رکھنے والا کوئی بھی ان کے پاس میں نہیں تھا. آپ نے کیا کیا؟ فوراً کاتب وحی حضرت زید بن ثابت کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ یہودیوں کی وہ زبان, یہودیوں کی زبان سریانی سیکھیں
تاکہ یہودیوں کے ساتھ میں کمیونیکیشن ہو، تاکہ ان کے ساتھ بات چیت ہو، ڈائلاگ ہو، ان تک میسج پہنچے. اس لیے وہ زبان سیکھنے کے لیے کاتب وحی کو مقرر کیا گیا. کہ اس زمانے میں اگر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں سوچتے ہیں کہ دوسری زبانوں کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا میسج پہنچے، تو آج ہم کو فرینچ اور جرمن اور اسپینش اور جاپانیز اور تمل اور تیلگو یہ کیوں نہیں سیکھنا ہے؟ ہم کو کیوں ہم کو نہیں سیکھنا ہے؟ یہ اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ اسلام کا میسج جو ہے ہم کیسے پہنچا پائیں گے؟ بات ہو رہی تھی کہ ہمارے لیے کیوں اعلیٰ تعلیم، ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ ضروری ہے. اب جب ہم نے ذہن سازی یہ کر لیا، ہم نے سوچ لیا کہ یس ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ریسرچ کے لیے ہم کو بھیجنا ہے، تو آج پھر سے وہی سوال لے کے ہم آتے ہیں کہ ان کالجوں میں وغیرہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دین سے وابستہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ دین سے وابستہ وہ اٹیچ رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ یہ ہم کو سمجھنا ہے. سن لیجئے اس کے لیے کیا سوچ ہماری ہونی چاہیے، کیا عمل ہونا چاہیے. ذرا نفسیات سمجھنے کے ہیں اپنے بچوں کی. میں مختصر کہوں گا اس تعلق سے، نفسیات کے تعلق سے. اکثر دیکھیں کبھی ہوتا ہے ہمارے گھر میں ایک بچی ہے، 7-8 سال کی بچی ہے. اب اس کو کچھ الٹے سلٹے کپڑے پہنائیں، فراک چھوٹا موٹا کٹا پھٹا ایسا فیشنیبل بڑا یہ کر دیا. کسی نے پوچھا بھائی آپ جیسے لوگ اور آپ کی بچی ایسے کپڑے پہن، ارے ابھی تو وہ بچی ہے، ابھی تو وہ بچی ہے. یہ معاملہ ہمارے گھروں میں بڑا عام رہتا، ابھی تو یہ بچی ہے. سن لیجئے، بچوں کو 2 چیزوں کی نقل کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے. نمبر 1 والدین، اور نمبر 2 اپنا بچپن. ان کو نقل کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، ماں باپ کو اور بچپن کو. بچپن کی فوٹو دیکھتے ہیں، رے بچپن میں ایسی تھی، میں ایسے کپڑے پہنتی تھی، اب بڑی ہوگی بھی ایسے ہی پہنوں گی. اس لیے ابھی تو بچی ہے، ابھی تو بچی ہے، ابھی تو بچی ہے، یہ گھر میں آپ استعمال نہ کریں. سن لیجئے کہ کیا کرنا ہے اس کے لیے. سن لیجئے کہاں پر ناکامی ہو رہی ہے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں اس تعلق سے. کہاں غفلت ہو رہی ہے؟ وہ غفلت ہو رہی ہے یہ جو نظام تعلیم ہے ہمارا. آج بر صغیر میں جو نظام تعلیم اس سب کانٹیننٹ میں، سارے ملکوں میں جو نظام تعلیم ہے بڑا ناقص ہے. یہ مکمل، میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، فیل ہو چکا ہے. آزادی کی ان 62-63 سالوں میں یہ نظام تعلیم 40 سال تک ماسکو کا طواف کرتا رہا. سوشلزم، کمیونزم، مارکسزم وغیرہ وغیرہ منہ کی کھا کے آ گئے. آج ذرا بڑا جنون ہے مغربی ممالک کا، امریکہ، انگلینڈ، یہاں پر. اور اس کی وجہ سے یہ جو ماہرین تعلیم ہے، یہ جب نظام جب مرتب کرتے ہیں، نئی جب تعلیمی پالیسیاں لاتے ہیں، تو یہ ماہرین تعلیم ہمارے ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں، ایجوکیشنسٹ جو ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا لکھتے ہیں؟ نہیں وہ ایگزام نہیں ہونا چاہیے، بچوں کو وہ ٹینشن آتا ہے. اس کے بجائے ہے نا ایویلویشن ہونا چاہیے، جیسا کہ انگلینڈ اور امریکہ میں ہوتا ہے. وہ ایسا ہونا چاہیے، بچوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے پڑھانا چاہیے، وہ سسٹم جیسا کہ امریکہ اور انگلینڈ میں ہوتا ہے. ہر بات میں جیسا کہ انگلینڈ میں اور امریکہ میں ہوتا ہے. اب ان ماہرین تعلیم کو پھر اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے. سن لیجئے کہ درمیانی چھٹی میں 8ویں 9ویں کلاس کا بچہ جو ہے وہ اپنے کلاس میں کے پیٹ میں چھورا بھونکتا ہے، جیسا کہ امریکہ اور انگلینڈ میں ہوتا ہے. دیکھو جو ہم بوئیں گے وہی کاٹیں گے، جیسا کہ امریکہ میں، تو اس کے لیے ہم کو تیار رہنا چاہیے. سمجھے کہ نہیں؟ ماں باپ جو ہیں ان کو بتائے بغیر بچے کئی دن تک غائب رہنے شروع ہو جائیں گے یہاں پر بھی، جیسا کہ امریکہ اور انگلینڈ میں ہوتا ہے. تو یہ جو ہم وہاں کی تعلیمی پالیسیاں جو ہم نقل کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے پورا نظام یہاں پر بگڑا ہوا ہے. کس حد تک بگڑا ہوا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں، روزانہ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی کے نیوز چینلز پہ دیکھ رہے ہیں، اخبارات میں پڑھ رہے ہیں. کالجوں میں ڈرگز اور کئی قسم کی برائیاں، ریو پارٹیاں، یہ سب عام ہوتے جا رہی ہیں ہمارے یہاں پر. اگر کسی سے پوچھا جائے کہ یہ جو نیا جو تعلیمی نظام ہے، جو سسٹم ہے، ایجوکیشن سسٹم ہے، اس نے اس سماج کو کیا دیا، آج ہندوستانی سماج کو کیا دیا، جو شارٹ میں بتاؤ، شارٹ میں. تو شارٹ میں سن لیجئے کیا دیا ہے. لڑکوں کے کان میں بالی اور لڑکیوں کو پینٹ شرٹ، ان شارٹ یہ دیا ہے. اس لیے ہم کو اس نظام سے ہٹ کر پہلے ہمارے گھر میں کچھ نظام بنانا چاہیے
اور اس پر عمل کرنا چاہیے. ہم کو لکیر کا فقیر نہیں بننا ہے اس تعلیمی پالیسی کا, ایجوکیشنل پالیسی کا, ان ٹیکسٹ بکس کا, وہ ٹیکسچل جو نصاب ہے اس کا ہم کو یہ نہیں کرنا ہے. اور اس کے لیے ہمارے کالج میں جانے والے بچوں کو کیا ایجنڈا لے کر جانا ہے کالج میں اس کی طرف اب تفصیل سے آ رہا ہوں کہ ماں باپ کا خوف ہے, خدشہ ہے کہ ہمارے بچے جب کالج میں جائیں گے تو وہ بہک جائیں گے, بھٹک جائیں گے. تو کیا ایجنڈا بچوں کو آپ کو دینا ہے, سن لیجیے. ایجنڈا بھی مقرر کیا گیا ہے, قرآن سے رہنمائی حاصل کر لیجیے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 میں کہ اے ایمان والو تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ ایجنڈا آپ نے اپنے بچوں کے کانوں میں ہمیشہ پلاتے رہنا چاہیے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر, کبھی ہوئی نماز کبھی نہیں ہوئی, کبھی اس فالو کیے کبھی کہ نہیں کیے, کچھ باتیں جو ہیں وہ دین کی فالو کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, ایسا نہیں. پورے کے پورے دین میں جو ہے وہ شامل ہو جاؤ, یہ ایجنڈا. اور اس ایجنڈا کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے, اس ایجنڈا کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے, 3 پوائنٹ پروگرام دینا ہے ہمارے بچوں کو. ہمارے بچے جو کالج میں ہائر ایجوکیشن میں اعلیٰ تعلیم کے لیے جا رہے ہیں, ریسرچ میں جا رہے ہیں اور دین سے وہ بھٹک جائیں گے, بہک جائیں گے, اس کا خطرہ رہتا ہے. اس کے لیے 3 پوائنٹ پروگرام جو ہے وہ اپنے بچوں کو لے کر کالج بھیجنا ہے. ان میں سے پہلا نقطہ ہے, پہلا پوائنٹ ہے, اس کا نام ہے تقوی. تقوی پہلا پوائنٹ ہے, پہلا نقطہ لے کر اس کو جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 29 میں کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں ایک فرقان عطا کرے گا. یہ اللہ کا بہت بڑا گفٹ ہے, بہت بڑا تحفہ ہے یہ فرقان. فرقان سے مراد کیا ہے, فرقان کا مطلب کیا ہے, ایک ویژن, ایک بصیرت, 2 چیزوں کو الگ الگ کر کے دیکھنے کی صلاحیت, بصیرت, ان کو ڈیفرینشیٹ کرنے کی کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے. فرقان. لیکن معاملہ وہیں بگڑتا ہے, جس کے پاس فرقان ہے وہ کامیاب ہے, جس کے پاس وہ نہیں ہے وہ ناکام ہے. تو وہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تقوی کے ذریعے سے یہ آپ کو ملے گا. تقوی کے ذریعے سے اور آپ کے ذہن کھل جائیں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ بڑے بڑے اجر جو ہیں وہ کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں, قرآن میں منشن کیے ہیں کہ تقوی سے کیا کیا ملتا ہے. پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 76, سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102, سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 198, سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 35, سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 96, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36, سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 57, سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 52, طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2, 4, سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 20. 20 جگہ پر جو ہے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے تعلق سے باتیں بتائیں اور کیسا کیسا اجر اس کو ملے گا. تقوی سے مراد کیا ہے, کانٹے دار راستہ ہے, وہاں سے گزرنا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے ان ساری چیزوں سے, اس کا نام ہے تقوی. اس کی ڈیفینیشن ہے تقوی. تو پہلا پوائنٹ یہ ہونا چاہیے. دوسرا پوائنٹ, دوسرا نقطہ ہمارے بچے کالج میں اور اعلیٰ تعلیم کے لیے لے کے جائیں, اس کا نام ہے, وہ نام سن کر آپ چونکیں گے, یہ لے کے کالج میں ہی بھیج رہے ہیں آپ, جی ہاں وہ لے کے کالج میں بھیجنا ہے اپنے بچوں کو, اور اس کا نام ہے جہاد. ارے بولتے معاملہ تو وہیں بگڑا ہے. معاملہ بگاڑا ہم لوگوں نے, ہم لوگوں نے معاملہ جو ہے وہ بگاڑا ہے, کیونکہ یہ جہاد کا مطلب ہم خود نہیں سمجھیں. جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد. اب اس میں جنگ بھی آتی ہے, حق اور باطل کی جنگ ہمیشہ رہے گی, لیکن ہر بار کے 365 دن جنگ چلتی رہی ہے کیا؟ جہاد کا مطلب جنگ نہیں ہے. سن لیجئے, قرآن کی 6000 سے زائد آیتوں میں بمشکل 40 آیت ایسی ہیں جہاں پر براہ راست بالواسطہ قتال یا جنگ کا تذکرہ کیا گیا ہے, یعنی 0.6%, 0.6%. اس کے تعلق سے لوگ اس لیے ہم کو سوال پوچھتے ہیں, اس لیے ان کے دماغوں میں بدگمانی ہے, کیونکہ
ہم نے 99.4% جو آیتیں ہیں وہ ان تک پہنچائی نہیں ہیں، اس لیے ان 99.4% آیتوں کو نہ پہنچانے کی وجہ سے 0.6% جو ہے اس کا غلبہ ہے، اس کے تعلق سے سوال وہ پوچھتے ہیں۔ تو جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خوب کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، اس کو کہتے ہیں جہاد۔ اور یہ جہاد ایکچول کیا ہے، کن چیزوں سے مل کر بنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔ سورہ فرقان سورہ 25 آیت نمبر 52 میں کہ اے ایمان والو، تم منکرین کی اطاعت نہ کرو اور قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو، قرآن کے ذریعے سے۔ دیکھیے یہ جہاد کو کانسیپٹ کلیئر کرنے والی بات ہے، اور یہ لے کر ہمارے بچوں کو وہاں پر جانا ہے۔ دو باتیں ہیں جہاد کو جو ایکسپلین کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کی دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ منکرین کی اطاعت مت کرو، پہلے ہم اس کو سمجھیں گے۔ کالج میں بچے ہمارے جا رہے ہیں، ان کے کچھ دوست ہیں، ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہے، بہت ذہین دوست ہیں، کالج میں ٹاپ کرنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا مالدار ہیں یا کچھ بھی ہیں، ایسے دوست ہیں ان کے ساتھ آپ کالج جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ جب وہ آپ کا دوست آپ سے کہتا ہے چلو یار آج ذرا شراب پی کے آتے ہیں، بولیں گے نہیں میں شراب نہیں پیوں گا، نہیں ذرا جوا کھیلتے ہیں، میں جوا نہیں کھیلوں گا، ذرا عیش و آرام عیاشی کر کے، نہیں میں وہ نہیں کروں گا۔ ارے منکرین کی اطاعت مت کرو، ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا پڑھنا لکھنا، لیکن یہ میں نہیں کروں گا۔ اب دیکھ لیجئے آپ نے انکار کر دیا کہ ہم یہ نہیں کریں گے، یعنی جہاد کا 50% حصہ جو ہے وہ طے ہو گیا، یعنی 50% کام آپ نے ادا کیا، صرف 50% ابھی باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے سے ان کے ساتھ جہاد کرو۔ آپ نے نہیں بول دیا کہ میں شراب پینے نہیں آؤں گا، آپ کا رول ختم نہیں ہوا، ابھی باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب آپ کو قرآن کے ذریعے سے بتانا ہے کہ یہ شراب کیوں بری چیز ہے، کس طریقے سے یہ انسان کو تباہ کرتی ہے، کس طریقے سے یہ زائل کرتی ہے انسانی جذبات کو، خیالات کو، کس طریقے سے یہ تباہ کرتی ہے، یہ جوا کیوں برا ہے، یہ عیش یا عیاشی اور ساری چیزیں جو ہیں، خرافات جو ہیں، یہ فرینڈشپ ڈے اور ربن پارٹی اور یہ پارٹیاں، یہ سب کیوں برے ہیں، یہ اب آپ کو قرآن کے ذریعے سے ان کو بتانا ہے، تب آپ کا جہاد پورا ہو گیا۔ اب جہاد کی جب بات آتی ہے، میں نے کہا کہ جہاد یعنی روز 365 دن کہیں جنگیں ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو جہاد یہ جو دو باتیں بتائی کہ انکار کرو بری باتوں کے لیے اور قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرو، اس کا مطلب خلاصہ سن لیجئے، اس کا مطلب یہ ہوا جہاد نفس، اپنے نفس سے پورا کنٹرول، کسی بھی بری چیز کو اپنے نفس پر، اپنے اعصاب پر ہم حائل ہونے نہ دیں۔ جہاد نفس یہ ہے، ہم کو لوگوں تک دعوت پہنچانی ہے دین حق کی، یہ جہاد جو ہے وہ ہم کو کرنا ہے۔ جہاد یعنی صرف قتال نہیں ہے، جنگ نہیں ہے، بلکہ کالج میں آپ جو بچوں کو بھیج رہی ہیں ان کو جہاد کے یہ کانسیپٹ لے کر بھیجئے جس کا نام ہے جہاد نفس اور جہاد دعوت کو آپ کو پہنچانا ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ کون سا ایجنڈا لے کر اپنے بچوں کو آپ کو وہاں پر بھیجنا ہے۔ تیسرا پوائنٹ جس کو لے کر آپ کے بچوں کو بھیجنا ہے، اور بہت بڑا ہتھیار ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اور اس کا نام ہے صبر۔ صبر جو ہے وہ تیسرا نقطہ ہے، تیسرا پوائنٹ ہے جس کو لے کر آپ کے بچوں کو جو ہے وہ کالج میں بھیجنا ہے۔ یہ صبر کیا چیز ہے سن لیجئے، سبھی دنیا والے جانتے ہیں، ہم آپ بھی جانتے ہیں، غیر مسلم بھی جانتے ہیں، سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ ہے نماز۔ کس میں فرق کیا ہے مسلم غیر مسلم میں؟ تو نماز بنیادی طور پر سب سے بڑا ہتھیار جو ہے زندگی اور زمانے سے مقابلہ کرنے کا وہ ہے نماز۔ اور دیکھ لیجئے یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت، یہ اس کی حکمت کہ اس سب سے بڑے ہتھیار کے ساتھ جا بجا اللہ تعالیٰ نے صبر کو جوڑا ہے، یہ ہم کو بتانے کے لیے کہ صبر کی اہمیت بھی اتنی ہی ہے جتنی نماز کی ہے۔ جا بجا سورہ بقرہ
سورہ نمبر 2، کیا ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد لیا کرو، صبر اور نماز کی مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ نماز سے ہم کو مدد لینی ہی لینی ہے، اتنی اہمیت کی چیز ہے ایک صبر۔ صبر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر ارشادات فرمائے ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیتوں سے 155، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 200، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 126 127، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 34 35، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 17، سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34 35، سبھی جگہوں پر صبر کی جو ہے وہ باتیں کہی گئی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صبر اور نماز، اس کو ہم کو ہتھیار بنانا ہے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے اسٹوڈنٹس کو کالجوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ 3 نکاتی پروگرام میں نے کہا کہ 3 نکاتی پروگرام لے کر ہمارے بچے، ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کالجوں میں جائیں گے۔ ان سے پہلا تھا تقوی، جہاد، اور جہاد کی میں نے بات بتائی ہے کہ جہاد 2 قسم کے، جہاد نفس اور جہاد دعویٰ، اور تیسری چیز ہے اس کا نام ہے صبر۔ اس کے ساتھ آپ کے بچے اگر جاتے ہیں کالجوں میں تو آپ کو بے فکر ہونا چاہیے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ وہ دین سے مکمل طور پر وابستہ رہیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بچے جب کالجوں میں جاتے ہیں تو وہ اکثر کہتے ہیں بھئی یہ جو کالج ہیں وہاں پر غیر مسلم قرآن کی تعلیمات کا نشانہ بناتے ہیں، قرآن پر اٹیک کرتے ہیں، قرآن پر حملہ کرتے ہیں، تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے، یہ ہتھیار آپ کے پاس تینوں ہونے کے بعد میں اب آپ کی فکر جو ہے وہ وسیع ہو گئی ہے، اب آپ کو زیادہ اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی قسم کے حرکتیں کریں گے، وہ نئی حرکتیں ابھی آ رہی ہیں لوگوں کے، بھی کارٹون بنا رہے ہیں قرآن کے، اور اس طریقے سے جو ہیں وہ دل آزاری کرنے کے لیے، دل آزاری، دل دکھانے کے لیے اس قسم کے کام کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کے تعلق سے ہم کو جذباتی اور جوشیلا نہیں بننا ہے۔ بول گئے یہ کیا بات ہوئی؟ قرآن کے تعلق سے جوشیلا جذباتی نہیں بنا تو کس کے تعلق سے بننا ہے؟ قرآن سب سے بڑی چیز ہے، اس کے تعلق سے نہیں، ہائپر نہیں بنیں گے، جذبات کیسے بنیں گے پھر؟ سن لیجیے کیوں نہیں بننا ہے۔ پھر سے آئیے ہم قرآن سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن اور دوسری جو آسمانی کتابیں تھیں ان میں بنیادی فرق کیا تھا؟ سن لیجیے، ان میں بنیادی فرق کیا تھا؟ سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پچھلی کتابوں کے حاملین، جو پچھلی کتابیں تھی، پچھلے صحیفے تھے آسمانے، اس کے جو ماننے والے تھے ان پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی تھی کہ وہ اپنی کتابوں کی حفاظت کریں۔ یہ ذمہ داری ان پر عائد کی گئی تھی کہ اپنی کتابوں کی خود حفاظت کریں۔ پھر قرآن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سن لیجئے، سورہ ہجر سورہ 15 آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو اتارا، یا اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ آپ کا ہمارا دعویٰ نہیں، آپ کا ہمارا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی حفاظت میں کرنے والا ہوں۔ تو ہم کو اتنا جذباتی جوشیلا ہائپر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، اگر جذباتی جوشیلا ہائپر بہت ہونے کا ہے تو اس بات پر ہو جائیے کہ اس اتنی یہ جو عظیم ترین جو کتاب ہے وہ آخر ہماری زندگی میں، عام روزہ زندگی میں شامل کیوں نہیں ہے؟ اور کتنی بڑی اور کتنی زبردست کتاب۔ اس کتاب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا جاتا تو آپ دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ جو ہے وہ پھٹا اور دبا جاتا ہے۔ کتنی طاقت ہے اس کتاب میں، اس قرآن میں،
کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر ایک پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا لیکن ہم لوگ ان پہاڑوں کے پتھروں سے زیادہ سنگ دل بن گئے ہیں، ان پہاڑوں کے پتھروں سے بڑے پتھر ہم ثابت ہو رہے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں شامل نہیں، اتنی زبردست کتاب اور اس کا ہم کو احساس نہیں ہے، تو اس کے تعلق سے ہم کو جذباتی اور جوشیلا بننا ہے کہ یہ اتنی عظیم ترین کتاب جو ہے وہ ہماری زندگی میں آخر شامل کیوں نہیں ہے۔ تو قرآن کا مذاق اڑائیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے، سن لیجئے۔ دوسرا سوال، ہماری یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے رہتے ہیں، کالجوں میں، وہ اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم بھائی مائنورٹی میں ہیں، وہاں پر اس کالج میں بمشکل 5-7 بچے مسلم ہوں گے، باقی سب غیر مسلم ہیں، ایک تو مائنورٹی میں ہیں، اور ہماری قرآنی تعلیمات جو اسلامی تعلیمات ہے اس کا سراسر مذاق وہاں پر اڑایا جاتا ہے، تو آخر ہم اس کے لیے کیا کریں؟ سن لیجئے، مذاق اڑائیں گے، بالکل اڑائیں گے، توحید کا مذاق اڑائیں گے، سمجھے کہ نہیں؟ دیکھو ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو ایک لسٹ بنا کے جانی ہے، کالج میں بچوں کو بھیجنا ہے کہ یہ ہوگا۔ جب بچوں کو پہلے سے، ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہوگا، تو سمجھ جاتے ہیں بھئی ہم کو پہلے سے بتایا گیا تھا گھر میں کہ یہ ہونے والا طے ہے، ہوگا، تو پھر جو ہے ان پر ایک اچانک ایسی آفت نہیں آتی ہے۔ پہلا سوال ہمارے والدین یہ کرتے رہتے، بچے یہ کرتے رہتے ہیں گھروں میں کہ ہم مائنورٹی میں ہیں، ہم 7-8 بچے وہاں پر ہیں اور پوری میجورٹی 600-700 غیر مسلم بچے ہیں کالجوں میں، تو ہم ان سے کیسے مقابلہ کریں؟ میں پہلی بات کا جواب دوں گا آپ لوگوں کو کہ ہم مائنورٹی میں ہیں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، دل دہل جاتا ہے سوچ کر کہ کیسی مائنورٹی تھی وہ، انگلیوں پہ گن سکتے ایسے نفوس ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ چند انگلیوں پہ گننے والے صحابہ، اور دنیا کا عظیم ترین انقلاب وہ لے کر آ گئی۔ اس سے بڑی مائنورٹی کوئی ہے؟ وہ جب جیسے لے کے آ گئے، ہم کو اس کو فالو کرنا ہے، اس کو لے کے چلنا ہے۔ بات نقص کہاں ہے، معاملہ کیا ہے؟ کالج میں ہمارے نوجوان جب جاتے ہیں کہ وہ ہندو ہے، وہ میرا مدعو ہے، مجھے اس کو دعوت دینی ہے۔ 180 درجے کا ڈیفرنس ہے ان دونوں اسٹیٹس میں کہ وہ ہندو ہے، وہ میرا مدعو ہے، مجھے اس کو دعوت پہنچانی ہے۔ وہ کرسچن ہے، میرا دشمن ہے، نہیں، کرسچن ہے، میرا مدعو ہے، مجھے دعوت اس کو پہنچانی ہے۔ وہ یہودی ہے، وہ میرا دشمن ہے، غلط، وہ یہودی ہے، وہ میرا مدعو ہے، مجھے اس کو اپنی دعوت پہنچانی ہے۔ یہ اگر ہم اپنی تبدیلی کرتے ہیں اپنے ذہن و فکر میں، تو واضح طور پر یہ ہم جو مائنورٹی میں ہیں، ہم کیا کریں؟ قرآن کے اس پر حملے ہو رہے ہیں، بالکل ہوں گے، توحید پہ حملہ ہوگا۔ ارے کیا ہے یار، تم لوگ کا ایک ہی خدا، ہم لوگ کا دیکھو، بارش کا ایک، فصل اگانے کا ایک، پیسے کا ایک، علم کا ایک، ہزاروں، یہ خدا کیسے مینج کرتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے یہ؟ اس پہ اٹیک ہوگا۔ روزے کے تعلق سے وہ اٹیک نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے وہ بہت بھاری چیز ہے، ان سے ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ اس میں نہ پانی پینا ہے، نہ کچھ کرنا ہے، نہ کچھ کرنا ہے۔ روزے پہ اٹیک نہیں ہوگا، ڈیفینیٹ ہے۔ اٹیک اور کس پہ ہوگا؟ نماز پہ اٹیک ہوگا، اس پہ اٹیک کریں گے۔ کیا یار تم خالی اٹک بٹک کر رہے ہو، سامنے نہ کوئی مورتی ہے، نہ فوٹو ہے، نہ کچھ ہے، کیا کس کے سامنے اٹک بٹک، کیا سمجھتا نہیں؟ وہ کریں گے۔ یہ ساری تعلیمات پہ اٹیک ہوگا، حملہ ہوگا۔ اس کا مقابلہ ہم اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم اپنی ذہنیت یہ تبدیل کریں کہ وہ ہندو ہے، میرا دشمن ہے، نہیں، وہ ہندو ہے، میرا مدعو ہے، اس میں دعوت دینی ہے۔ یہ اگر ہم کریں گے تو اس میں ہو سکتا ہے۔ پھر اس میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو غلو سے کام نہیں لینا ہے۔ غلو یعنی کیا ہے؟ شدت۔ غلو کا اپوزٹ ہے اعتدال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں کہ دین میں غلو نہ کرو۔ ہم اگر اس میں شدت سے کام لیتے ہیں، شدت کا اگر ہم برتاؤ کر دیتے ہیں، تو ہم کو کوئی ریزلٹس نہیں ملنے والے ہیں۔ تو ہم کو کرنا کیا ہے کہ دین کی ان باتوں کو ان تک ہم کو پہنچانا ہے۔ پہلے اپنے غریبان میں جھانک کر دیکھ لیجئے کہ کیا آپ نے دین کے تعلق سے یہ بات جو ہے، میسج جو ہے، وہ ان تک اور پہنچایا اگر نہیں ہے تو پہلے حکمت کے ساتھ میں۔ حکمت بڑی اہم چیز ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی فوراً نکالے چھوڑے، ارے تمہارا سب غلط ہے، ہمارا سب صحیح ہے، نہیں۔
حکمت کے ساتھ میں اپنی بات کو ان تک پہنچائیے، اور اگر آپ ان تک بات وہ پہنچاتے ہیں اور اس کے باوجود بھی اگر ان میں کچھ بھی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، جو بہت کم چانسز ہیں اس کی تبدیلی کچھ بھی نہیں ہوگی، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نادانوں سے اعراض کرو، اعراض ہے نا، ان کو اوائڈ کرو، نادانوں سے اعراض کرو، ان کو اوائڈ کرو، سمجھے کہ نہیں؟ اب وہ اوائڈ کرنے کا اس کا جو اپوزٹ ورڈ ہے وہ کنفنٹریشن، ٹکراؤ، تو ٹکراؤ نہیں کرنے کا، ہم کو اعراض کرنے کا۔ اگر ہم ان سے خوب سمجھانے کے باوجود بھی یہ کر لیے تو ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹے اور اپنے طریقہ کار پہ غور کیے کہ کیا ہمارا طریقہ کار جو سمجھانے کا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو یقیناً کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ہمارا دین کا جو مذاق اڑایا جاتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ قصہ مختصر یہ کہ ہمارے بچوں کو کالج میں دائی بن کر داخل ہونا ہے، یہ ساری بات کا خلاصہ ہے۔ یہ بن کر اگر وہ داخل ہوتے ہیں 100%، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے 100% وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے مبارک کاپڑی صاحب جو کیمپس میں دین سے وابستگی کے موضوع پر انتہائی جامع تقریر کر رہے تھے۔ ہمارے خواتین و حضرات کی طرف سے سوالوں کا انبار لگ گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پورا سیشن اگر سوال و جواب ہی کا ہوتا تو بھی ناکافی ہوتا، لیکن بہرحال جتنا بھی ہم بچے ہوئے وقت میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں مبارک بھائی سے اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال مزمل دامودی کا ہے جو کہ کرناٹک کے ایک طالب علم ہے۔ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہا کالج میں ہم دائی بن کر جائیں، آخر کیسے؟ پوچھا کہ دائی بن کے آخر ہم جو ہیں وہ کالج میں کیسے داخل ہو جائیں۔ 2 نکاتی پروگرام ہے، 2 پوائنٹ پروگرام ہے اس کے۔ نمبر ایک یہ کہ ایک لسٹ بنائیے کہ دین کے تعلق سے غیر مسلموں کو کیا کیا غلط فہمیاں ہیں، عام غلطیاں، گوشت کیوں کھاتے ہیں، 1 سے زائد نکاح کیوں کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، شراب کیوں حرام ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں ایک لسٹ بنائیے، اور ان لسٹ کے تعلق سے مناسب جوابات جو ہیں وہ پہلے سمجھ لیجئے، عملی زندگی میں ان کو اتاریے اور ان کو بتا دیجئے۔ پہلا کام یہ۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ دین کے ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے بعد میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ ان کے مذہب میں اور ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں جو مشترک باتیں ہیں، کامن چیزیں ہیں، ان کی ذرا آپ اسٹڈی کیجئے۔ آپ بولیں گے ارے باپ رے، ہم کالج میں ہیں، انجینئرنگ میڈیسن پڑھنے کو جا رہے ہیں کہ یہ سب اسٹڈی کرنے کو جا رہے ہیں؟ سن لیجئے، آپ کی جو سبجیکٹس ہیں اناٹومی، فزیولوجی اور میکینیکل ڈرائنگ اور فارماکولوجی، یہ جو سبجیکٹس ہیں اس ایک سبجیکٹ کا 1/4 حصہ، 1/4 حصہ آپ کو لگے گا۔ جیسے اگر ایک سبجیکٹ، ایک اناٹومی سبجیکٹ کو آپ کو ایک پورے سال میں فرض کیجئے کہ 400 گھنٹے دینے پڑے ہیں اس کی تیاری کے لیے، تو اس کے 1/4 یعنی 100 گھنٹے دینے پڑیں گے، جو کسی ویکیشن میں، کسی لمبی ویکیشن میں، اپریل میں جون کی جو ویکیشن ہوتی ہے، اس ویکیشن میں یہ سارا نالج آپ حاصل کر سکیں گے۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ آپ ڈائریکٹ اگر بولتے ہیں، کوئی بولتا ہے ارے کیا تم لوگ وہ مندر وہاں بننا چاہیے، یہ نہیں چاہیے، آپ قرآن کے حوالے کے بعد میں پہلے پیچھے رکھیے، آپ کو بتا دیجیے ارے بھائی یہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن یہ جو مورتی پوجا جو ہے وہ آپ کی جو مقدس کتابیں ہیں، وید ہے، اس میں جائز نہیں ہے، اس کی آپ بے حرمتی مت کی، بے عزتی مت کیجیے۔ آپ کی مقدس کتابیں ہیں، ان میں لکھا ہے کہ آپ یہ مت کیجیے، آپ اللہ کے لیے ان چیزوں کو بازو میں رکھیے، آپ یہ مت کیجیے۔ وہ وید کا حوالہ ان کو اگر دیتے ہیں، بولتے یار یہ تو بہت بری بات ہو رہی ہے کہ ہم اپنے مقدس کتابوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ان کی بے عزتی کر رہے ہیں، تو وہ پیچھے ہٹے گا۔ تو 2 طریقے ہیں اس کے ذریعے سے کہ غلط فہمیوں کی لسٹ بنائیے، اس کی وضاحت کر دیجئے، نمبر 1، اور نمبر 2 کہ ہمارے دین اور ان کے مذہب میں جو مشترک چیزیں ہیں پہلے اس پہ گفتگو کر دیجئے، سارے فتنے انشاءاللہ وہیں پر ختم ہو جائیں گے۔ اور اس طریقے سے آپ ایک اسٹوڈنٹ خالی نہیں، ریسرچ اسکالر نہیں، انجینئر، ڈاکٹر نہیں، بلکہ دائی بن کر انشاءاللہ آپ کالج میں رہیں گے۔ اگلا سوال ہے یاسمین قریشی کا جو ایم اے کی طالبہ ہیں، پوچھتی ہیں کیا کالج میں حجاب ممکن ہے؟ کیوں اور کیسے؟ اس پر براہ کرم روشنی ڈالیں۔
हिजाब मुमकिन है या नहीं है, अक्सर इसमें बहस रहती है। सुन लीजिए, हिजाब जो है वो हमारे पर कंपलसरी है। सूरह नूर सूरह 24 में इसकी हिदायत वाज़ेह तौर पर जो है वो की गई है, वो हमारे कंपलसरी है। अब उसके लिए करना क्या है, हमारे घरों में अगर ये जहन साजी हो, अगर ये कहा जाए कि भाई ये कॉलेज में अगर ये रंग बिरंगी अच्छे कपड़े हमारी बेटी नहीं पहनेगी तो कब पहनेगी, वो तो अभी पहनने का उसका जमाना है, और सब लोग मजाक उड़ाएंगे। मजाक बिल्कुल उड़ाएंगे, इसमें पैगंबरों का मजाक तक उड़ाया गया है। इस ज़मन में कई आयतें हैं जो बताया गया कि पैगंबरों का जो है वो मजाक तक किस तरह से उड़ाया गया है। तो ये जब आते हैं तो मजाक उड़ाया जाएगा, कोई खाला माँ कहेगा, कोई ये बूबू कहेगा, कोई क्या कहेगा, कई कई किस्म के जो है वो नाम रखे जाएंगे, ये होगा। लेकिन सोचने की बात है कि अगर आप अपने बच्चों के जहन साजी ये करते हैं अपनी बेटियों के कि अगर आप हिजाब में हैं तो आप महफूज हैं और हम भी सुकून से हैं, तो आप जो है वो घर में सुकून से रह सकते हैं हिजाब से। तो ये रंग बिरंगे कपड़े कब पहनेंगे, ये करेंगे, अगर ये करने की ये हो तो उससे मामला बिगड़ जाएगा। दूसरा मामला उससे बिगड़ जाएगा कि आप ये कहेंगे कि भाई जबरदस्ती करते हैं। उसको समझाया बेटी को कि हिजाब की अहमियत क्या है, ये समझाया बगैर अगर जबरदस्ती अगर आप करते हैं बेटी पर और ये करते हैं तो उसके नताइज भी हमको खातिर ख्वाह नहीं आ जाएंगे। क्यों उसके नताइज खातिर ख्वाह नहीं आ जाएंगे? क्योंकि आपकी जबरदस्ती से वो कॉलेज में पहन के तो जाएगी, लेकिन एलसीआर में लेडीज कॉमन रूम में कॉलेज में जाकर वो उतार कर फेंक देगी, क्योंकि हमने उसको समझाया नहीं है कि इसकी अहमियत और अफादियत क्या है। दुनिया में आधे से ज्यादा फितने, पूरा आधा शुमार देख लीजिए, वो जो फितने हैं वो बेपर्दगी की वजह से, आधे से ज्यादा फितने जो हैं वो बेपर्दगी की वजह से। ये बात आपको समझानी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हिजाब पहनेंगे तो इन आला तालीमी इदारों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में तासुब होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो फिर उसको कैसे फेस करेंगे? हिजाब की वजह से तासुब होता है, नहीं होता है हम ऐसा नहीं कह सकते। और इस मुल्क में भी तासुब होता है अक़लियतों के साथ में। उसका इलाज क्या है? तासुब का अंधेरा जितना गहरा है, अपने काबिलियत का उजाला उससे सिवा कर दो। तासुब अगर x है तो अपने काबिलियत को 2x बनाओ। तासुब कहां पर होता है? आला तालीमी इदारों में। तासुब, डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसकी बुनियाद क्या है? सुन लीजिए, मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में, इन सारे जो कोर्सेस हैं, इवन सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हैं, इनमें एक ओरल एग्जाम होती है, जबानी एग्जाम होती है, प्रैक्टिकल एग्जाम होती है। समझे कि नहीं? मैं तासुब होता है लेकिन वो आड़े नहीं आता। मैं अपनी जाती मिसाल इस ताल्लुक से देना चाहूंगा, ये इसलिए नहीं कि मेरी अपनी जाती मिसाल इससे कुछ वाह करानी है, लेकिन ये हकीकत है। अभी भी आपने सुना, कल भी सुना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटी ने, डॉक्टर मुजना ने जो है वो एमडी के इम्तहान में पूरे महाराष्ट्र में टॉप किया, और ऐसा करने वाली वो पहली मुस्लिम स्टूडेंट हैं। आज यहाँ पर जो 12वीं के बाद जो सीईटी होती है, बदबख्ती से हमारे बच्चों को, बच्चियों को उस सीईटी के एग्जाम में पसीने आते हैं। बहुत मुश्किल दाखिला मिलता है एमबीबीएस में, उसके बाद में एमडी का एंट्रेंस एग्जाम में पसीने आते हैं। और उस टॉप मोस्ट एग्जाम में पूरे महाराष्ट्र में टॉप करना, इसमें सुन लीजिए 400 मार्क्स की थ्योरी होती है, रिटर्न एग्जाम, उसमें कोई रोक नहीं सकता, आप लिख रहे हैं, लेकिन 400 मार्क्स का उस एग्जाम में जो है वो ओरल एग्जाम है, जबानी इम्तहान या प्रैक्टिकल्स होते हैं। इन ओरल एग्जाम्स की बड़ी खामी यह है कि उसका कोई शाहिद, कोई गवाह नहीं रहता है। एक बच्चे ने कोई जवाब दे दिया, सब जवाब दे दिए, लेकिन अगर वो एग्जामिनर लिखा 0, कुछ जवाब नहीं दिए, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, 0 0 फिनिश। ये जब हिजाब मेरी बेटी जब पहनती थी, उसकी सहेलियां जो गैर मुस्लिम थी वो कहती थी कि मुजना तुम कम से कम वो जो ओरल एग्जाम है उसमें वो हिजाब ना पहनो वरना दिखने में आ जाओगी और मार्क्स। उसने कहा भले ही मैं फेल हो जाऊं लेकिन मैं हिजाब हरगिज नहीं छोड़ूंगी। और चारों एग्जामिनर, चारों जो पेपर थे, उसे चारों जो एग्जामिनर्स थे वो गैर मुस्लिम थे। आमतौर पर ऐसा होता है, हिजाब देखते ही पेशानी पे बल आ जाते हैं, वैसे किस्म के थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने ऐसे बेहतरीन तरीके से सारे जवाबात दे दिए कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जवाबात इस 11 करोड़ की आबादी की इस पूरी रियासत में बेहतरीन साबित हो गए। मालूम यह हुआ कि हिजाब की रुकावट जो है ये हमारा मफरूजा है, हमारा असेम्पशन है
لیکن ہم میں اگر قابلیت ہوگی تو یقیناً وہ رکاوٹ نہیں بنے گی. لیکن حجاب کی وجہ سے ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں. یہ ہم اپنے بچوں کو زبردستی کر کے، زور زبردستی سے نہیں، ان کی کاؤنسلنگ شروع سے ہی، جب وہ 5ویں 6ٹھی کے بچے ہیں تبھی سے، اس سے بھی پہلے جب وہ 2-3 سال کی بچی ہوتی ہے اور وہ امریکہ اور انگلینڈ کی ایجاد کردہ باربی ڈال سے کھیلتی ہے. وہ باربی ڈال کی ابھی بڑا فتنہ ہے، ہاتھ کٹے پھٹے فراک میں، وہ یہ نہیں ہے، اٹھا کے پھینک دیجئے. ڈال بھی ایسے بنائیے، ڈال بھی حجاب میں. ہمارے دکاندار لوگ بیٹھے ہوں گے یہاں پر، وہ ایسے بنانا شروع کر دیجئے، اس کا نام رکھ دیجئے زارا، توبہ، نام رکھ دیجئے اس کے، سمجھے کہ نہیں؟ وہ حجاب میں ڈال، اس سے کھیلنے لگے گی اس ڈال سے، تو اس کا عکس اس کے ذہن میں آتے رہے گا. تو بات ہوتی ہے کہ حجاب بالکل پریکٹیکل ہے، پریکٹیکیبل ہے، وہ ہو سکتا ہے اور قطعی ممکن ہے. یہ سوال ساجدہ خان کا ہے، جو ایک سینئر کالج طالبہ ہیں. پوچھتی ہیں، کیا آپ نہیں مانتے کہ مخلوط تعلیم میں لڑکیوں کو بہکنے اور دین سے بھٹکنے کے امکانات آج بڑھ گئے ہیں؟ اس کا علاج کیا ہے؟ سوال ہے کہ مخلوط تعلیم یعنی کو ایجوکیشن، اس میں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ لڑکیوں کے بہکنے اور بھٹکنے کے زیادہ امکانات ہیں، تو ہم اس کو بھیجیں اپنے کالج میں، لڑکیوں کو بھیجیں یا نہ بھیجیں. اس کے 2 علاج ہیں. پہلا علاج یہ ہے کہ ہم مسلمان اب تو کم سے کم جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں، اور اپنے خود کے اسلامی معیار کے خود کے لڑکیوں کے کالجز، سینئر کالجز، ڈینٹل کالجز، میڈیسن کالجز، مینجمنٹ کالجز، ڈی ایڈ بی ایڈ کالجز، اپنے خود کے اسلامی کالجز جو ہیں وہ کھولیں جس میں خالص لڑکیوں کو انٹری ملے. یہ پہلی ضرورت ہے اور پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے. اب یہ جب تک نہیں ہوتا ہے تب تک اگر ہم اپنے بچیوں کو کالج میں بھیجتے ہیں تو اس کے لیے ماؤں کی طرف سے خاص طور پر اپنی بیٹیوں کی ذہن سازی ہونی چاہیے. اور گھر میں یہ جو باتیں کہنے جا رہا ہوں وہ مائیں اپنی بچیوں کو بتائیں. کیا ہوتا ہے؟ لڑکیاں بھی سن لیں کہ کالج میں کیا ہوتا ہے. کالج میں ایسے لڑکے یقیناً ہوتے ہیں، کالج میں، اس کے باہر بس سٹاپ پر، ریلوے اسٹیشن پر ایسے منڈلاتے ایسے رہتے ہیں. کالج کیمپس میں بھی ایسے لڑکے ہوتے ہیں جن کا ایک ہی مقصد ان کی زندگی کا ایک ہی ہے کہ لڑکیوں کو بہکانا، بھٹکانا. یہ اس مقصد کے تحت ہی وہ کالج میں، عموماً بڑے گھر کے بچے ہوتے ہیں، یہ سبھی ہوتے ہیں. اب یہ لڑکے جو لڑکیوں کو بہکاتے ہیں اس کے 3 بڑے ہتھیار ہیں، اس کے ذریعے سے بہکاتے ہیں. نمبر 1، اپنی امیری سے بار بار جو ہے وہ لے کے آئیں گے، ارے میں تو ہر ہفتے جو ہے وہ موبائل چینج کرتا ہوں، معلوم ہے یہ موبائل جو ہے یہ جاپان کا، ڈائریکٹ جاپان سے آتا ہے، حالانکہ چور بازار کا ہوگا. یہ گوگلز سنگاپور کے 10,000 روپے گوگلز ہیں، فٹ پاتھ پہ لیے 20 روپے کے ہوں گے. لیکن ہماری بچیاں جو ہیں کبھی کبھی اس میں آتا ہے، باپ رے ہاں اتنا ہر ہفتے نیا موبائل. یہ امیری سے متاثر ہوتی ہیں بدقسمتی سے ہماری چند بچیاں. دوسرا ہتھیار ان لڑکوں کے پاس میں ہوتا ہے متاثر کرنے کا لڑکیوں کو، اور وہ ہے ذہانت. وہ بڑے ذہین ہوتے ہیں، تو لڑکیاں جو ہیں کالج میں ان سے بڑی متاثر ہوتی رہتی. ارے باپ رے کیا ذہین ہے، کتنا ذہین ہے، کالج برابر ریگولر آتا بھی نہیں ہے، برابر بیٹھتا بھی نہیں ہے، ایک بار سنتا ہے سب اس کو یاد ہوتا ہے، لائبریری میں دیکھا بھی نہیں اس کو، فٹافٹ ٹاپر، ہمیشہ بالکل ٹاپ، بالکل. یہ اس ذہانت سے وہ بچیاں جو ہیں وہ متاثر ہوتی رہتی. بچیوں کو یہ سمجھنا ہے کہ ذہانت، اس کی ذہانت سے متاثر ہو کو کیا ملنے والا ہے. آپ کو کوشش یہ کیجئے کہ اس کی جیسی ذہانت آپ اپنی محنت سے پیدا کر لیجئے. میں کہہ رہا ہوں سن لیجئے، ذہانت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ذہانت کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ ٹکے گی، لیکن محنت وہ 24 کیرٹ سونا ہے، وہ ٹکے گا، ہمیشہ ٹکے گا. محنت ہمیشہ ٹکے گی. محنت کیجئے، اس کے جیسے ذہین بھلے اس کے جیسے نہ بنے، لیکن آپ اپنی محنت کیجئے، اس کے لیے اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ کو سوچنا یہ ہے کہ اس کے پاس ذہانت ہے. ہم امارت، ہمیں جو ہے شہرت اور دولت اور ذہانت، ہم مسلمان یہ نہیں مانگتے ہیں. ہم اللہ سے بار بار جو مانگتے ہیں دعا، وہ یہ مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ہدایت دے. ہدایت سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے. اس کے بعد ذہانت ہوگی
اور ہدایت اگر نہیں ہوگی 0 = 0. اس سے متاثر آپ کو نہیں ہونا ہے. تیسری چیز جس کے ذریعے سے لڑکے جو ہیں کالجوں میں لڑکیوں کو بہکاتے رہتے ہیں اس کا نام ہے ہمدردی, سمپتی. کیا کریں گے؟ جیسے کوئی ایک لڑکی ایک 10-12 دن کے بعد میں کالج میں آ گئی. ارے تم کالج نہیں آئے؟ ہاں بولتے میں بیمار تھی, مجھے وہ ٹائیفائڈ ہو گیا تھا 15 دن سے وغیرہ وغیرہ, اس لیے میں نہیں آ. ارے باپ رے 15 دن تم نہیں آئے؟ تو 15 دن کی کتنی جرنلز تم کو پوری کرنے کے ہیں؟ یہ 40 پیج لکھنے کے ہیں اور 20 ڈائیگرامز. باپ رے باپ. تو کیا کریں گے؟ تو کوئی بات نہیں, تمہاری جرنل دو, میں یہ جرنل تمہاری پوری کر کے لے کے آ جاؤں گا. شام کو 5 بجے وہ لڑکا جو ہے شاطر لڑکا اس لڑکی کی جرنل لے کے جاتا ہے شام کو 5 بجے, اور صبح 8 بجے وہ جرنل میں 40 پیج اور 20 لیبل ڈائیگرام بنا کے صبح 8 بجے لے کے آتا ہے. لڑکی ہکا بکا, ارے باپ رے شام کو 5 بجے اور یہ صبح 8 بجے لے کے آیا. بولتا میں پوری رات سویا نہیں, صبح کی 6 بجے تک یہ ڈائیگرام ڈرا کرتے بیٹھا تھا. اب لڑکی ختم, فلیٹ. یہی جو ہے یہی میرا ساتھی ہے, بلکہ یہی میرا جیون ساتھی ہے. لڑکیاں ختم. ہمدردی وہ ہتھیار تھا. پھر وہ تفتیش کرتی کہ لڑکا ایکچولی کہاں کا ہے, کون ہے, کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کا کیریکٹر, کچھ نہیں. صبح 6 بجے تک جاگا ہے میری جرنل پوری کرنے کے لیے. یہ چیزیں جو ہیں اس میں ہوتی ہیں. اس لیے یہ اگر ماں باپ یہ اپنی لڑکیوں کو اپنی بچیوں کو آگاہ کرتے رہے کہ یہ چیزیں آئیں گی, بار 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 آپ کو لا حول ولا آپ کو پڑھنا ہے, بار 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 آپ کو ہر کام شروع میں اعوذ باللہ آپ کو پڑھنا ہے. اگر یہ سب ہوتا ہے تو یقیناً یہ مخلوط تعلیم کو ایجوکیشن وہاں پر بھی ہماری بچیاں 1% بھی 1% بھی دین سے انشاءاللہ دور نہیں ہو جائیں گی. یہ سوال محمد شفیع دیشمکھ کا ہے جو ایک MBA کے اسٹوڈنٹ ہیں. پوچھتے ہیں کالج یا اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم کے دوران نماز کی ادائیگی میں دشواری آتی ہے, کیا حل ہے؟ سوال یہ ایک بھائی کا ہے کہ کالج میں نماز کی پابندی یہ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, اور دشواری آتی ہے. میں پہلے اجتماعی بات کروں گا, پھر میں انفرادی بات کروں گا, ایک انڈیویجول کی بات کروں گا. اجتماعی طور پر بامبے ساؤتھ میں ایک پولیٹیکنک ہے غیروں کا, اچھا پولیٹیکنک ہے. وہاں پر ہمارے بچے جو ہیں وہ ایڈمیشن اس لیے لیتے نہیں تھے کیونکہ وہاں پر جو ہے جمعہ کی نماز کے لیے وہ لوگ بریک دیتے نہیں تھے. اس لیے ایک اچھے کالج اچھے پولیٹیکنک میں داخلہ لینے سے بچے محروم رہتے تھے, بڑی تو میں ہوتی تھی. اور وہ کنفرنٹیشن وہاں پر ایسا تھا, ٹکراؤ ایسا تھا کہ مینجمنٹ جو ہے کالج کا وہ اکثر نوٹس بورڈ پہ لکھتا تھا کہ جمعہ کو غیر حاضر نہیں رہنا ہے ورنہ ایسا ویسا یہ وہ سب. اب ٹکراؤ کی پالیسی اپنائیں, ویسا معیاری اپنے پاس پولیٹیکنک بنائیں, اگر نہیں ہے تب تک ہم نے مشورہ دیا وہی پاس والی ایک مسجد کو کہ آپ کے یہاں پر جمعہ کی نماز 1:30 بجے کی ہوتی ہے, اگر آپ اس کو 2:15 بجے کرتے ہیں تو یہ پولیٹیکنک کے سارے بچے وہاں پر جو ہیں وہ نماز ادا کر سکتے ہیں. الحمدللہ اس طریقے سے وہ فیصلہ ہو گیا کہ ٹکراؤ ہوئے کرنے کے بجائے کہ انہیں جو بریک مل رہا ہے گارنٹی کے ساتھ میں 1 سے 2 بجے تک کا, تو اس میں یا 2 بجے کے بعد والا جو بھی ہے تو اس میں جمعہ کی نماز کو جو ہے وہ 15 منٹ آدھے گھنٹہ اس کا خطبہ وہاں بڑھائیں. ایک طریقہ ہمارے لوگوں کو, ہمارے مسجدوں کے ٹرسٹیوں کو, ہمارے اسٹوڈنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلے ہم کو جا بجا لینے پڑیں گے تاکہ ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم سے جڑے رہتے ہوئے دین سے بالکل نہ کٹ جائیں. اب آتی ہے بات انفرادی طور پر. سن لیجئے ایکچولی نماز جو ہے وہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ماں باپ پہلے اس بات کو نوٹ کر لیں کہ یہ اللہ کی گارنٹی ہے, ریٹن گارنٹی, کہ بھئی جو چیز ورنہ کیا چیزیں روک سکتی ہے. سائنس کو پوچھ لیجیے, بڑے بڑے سائنسدان ہیں, سائنٹسٹ, پہ آپ کے پاس کوئی ٹیبلٹ کوئی کیپسول بنی ہے کہ اس سے ذہن بھٹکنے سے رہ جائے گا, اس سے بچوں کے جو ہیں وہ دماغ میں خرافات نہیں آ جائیں گے. کوئی کیپسول کوئی ٹیبلٹ کوئی انجیکشن بنا ہے ایسا؟ سائنس کو پوچھ لیجیے, سائنسدان جو ٹاپ موسٹ سائنسدان سب سے پوچھ لیجیے, کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس وہ کیپسول اور ٹیبلٹ ہے, اور اس کیپسول اور ٹیبلٹ کا نام ہے نماز, وہ ہمارے پاس میں ہے. تو ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے, صحیح تربیت کے لیے, صحیح طریقے سے ان کو آگے بڑھنے کے لیے نماز کا یہ ہتھیار جو ہے وہ بار 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 ہم کو استعمال
کرتے رہنا چاہیے، اور اس لیے اس کی تکرار ہے 5 ٹائموں کی، وہ کرتے رہنا چاہیے۔ بچوں کی مکمل شخصیت سازی کے لیے نماز سے بڑا ہتھیار اور کوئی نہیں ہے۔ جہاں بجا اس کا ذکر ہے نماز کا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 43 میں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153 میں، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 31 میں۔ اس کے علاوہ کئی جگہوں پر اس کا ذکر آتا ہے، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 79، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 132۔ کئی جگہوں پر اس کا ذکر ہے، سورہ مزمل سورہ نمبر 73 آیت نمبر 20۔ کئی جگہوں پر ذکر ہے کہ نماز کے کیا فائدے ہیں، نماز کی کیا افادیت ہے۔ تو یہ جب آپ کالج میں جا رہے ہیں، کالج کے بڑے بڑے کتابیں، ہزاروں روپے کی کتابیں لے کر، سارے انسٹرومنٹس لے کر، ہزاروں روپے کی فیس بھر رہے ہیں، فیس تو اب لاکھوں میں بھی بڑھ گئی ہے۔ یہ مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی فیس 1.5 لاکھ سے کم نہیں ہے ہر سال کی۔ ایسے لاکھوں روپیوں کے ساتھ میں جا رہے ہیں اللہ کے لیے۔ اس بستے میں والدین یہ ایڈوائز لکھ کے ڈالیں کہ ہر حالت میں نماز کی پابندی کرو۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کے بچے کی مکمل شخصیت سازی کے لیے نماز جو ہے وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور اس کا استعمال جو ہے زندگی بھر مرتے دم تک ہمارے بچوں کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔